नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत निसा 5वां पारा आयत नंबर 92 से 94। लफ्ज़ी तर्जुमा। वमा काना, और नहीं है अली मुमिनीन किसी मोमिन के लिए, अन ये के यक्तुला कि वो कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को, इल्ला मगर ख़तान गलती से, वमन और जो कातला कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को ख़तान गलती से, फ़तहरीरु तो आज़ाद करे रक़बातिन एक गर्दन यानी ग़ुलाम, मोमिनातिन मोमिन, वदियतुन और दियत यानी खून बहा, मुसल्लमतुन अदा किया जाए, इला अहलिही इसके वारसों की तरफ, इल्ला मगर अन ये के यसद्दक़ू के वो माफ़ कर दें। फ़ाइन पस अगर काना हो मिन कौमिन ऐसी कौम से, उदुविन जो दुश्मन है, लकुम तुम्हारी, वाह वो मोमिनून और वो मोमिन हो, फ़तहरीरु तो आज़ाद करे रक़बातिन एक ग़ुलाम, मोमिनातिन मोमिन, वइन और अगर काना वो हो मिन कौमिन ऐसी कौम से, बैनकुम के तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम और उनके दरमियान, मीसाकुम वादा हो, फ़दियतुन तो खून बहा, मुसल्लमतुन अदा किया जाए, इला अहलिही इसके वारसों की तरफ, व तहरीरु और आज़ाद करे रक़बातिन एक ग़ुलाम, मोमिनातिन मोमिन, वमन पस जो लमना याजिद पाए, फसियामु तो पस रोज़े रखे, शहराइनी दो माह के, मुतताबिआइनी मुतवातर, तौबातुन तौबा है, मिनल्लाहि अल्लाह से, वकानल्लाहु और है अल्लाह, अलीमन इल्म वाला, हकीमा बहुत हिकमत वाला। अमन और जो यक्तुल कत्ल करे मोमिनन किसी मोमिन को, मुतअम्मिदन कसदन यानी जानबूझकर, फजज़ाउहु तो पस सज़ा है उसकी, जहन्नम जहन्नम, खालिदन हमेशा रहेगा, फ़ीहा इसमें, वग़ज़िबल्लाहु और गज़बनाक हुआ अल्लाह, अलैहि इस पर, वलअनहु और लानत की उस पर, वअद्द लहु और तैयार किया उसके लिए, अज़ाबन अज़ीमा बड़ा अज़ाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा जब ज़रब तुम निकला करो, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, फ़तबय्यनु तो पस तहकीक कर लिया करो, भला और ना तकूलू तुम कहो, लिमन उसके लिए जो अलका करे, अलैकुम तुम्हारी तरफ, सलामा सलाम, लस्ता के नहीं है वो तू, मोमिनन मोमिन, तब तक गुना तुम चाहते हो, अराज़ल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी का सामान, फ़इंदल्लाहि तो पस अल्लाह के हाँ, मगानिमु गनीमतें हैं, कसीरन बहुत सी, कज़ालिका इसी तरह, तुम थे, मिन कब्लु इससे पहले, फ़मन्नल्लाहु बस एहसान किया अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, फ़तबय्यनु तो पस तहकीक कर लिया करो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, काना है, बिमा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो, खबीरा बाखबर, अल्लाह ताला बाखबर है जो तुम अमल करते हो। फरमाया और किसी मोमिन का कभी ये काम नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना और दियत देना है, जो उसके घर वालों के हवाले की गई हो, मगर ये कि वह सदका करते हुए माफ़ कर दें। फिर अगर वो इस कौम में से हो जो तुम्हारी दुश्मन है, और वो मोमिन हो यानी कत्ल होने वाला मोमिन हो, तो एक गर्दन आज़ाद करना है, और अगर उस कौम में से हो कि तुम्हारे दरमियान और इनके दरमियान कोई अहद व पैमा हो, तो इसके घर वालों के हवाले की गई दियत अदा करना और एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है। फिर जो ना पाए तो पै दर पे 2 माह के रोज़े रखना है, ये बतौर तौबा अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह हमेशा सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। बेशक
کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو یہ عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو کافر حربی جس سے جنگ ہو رہی ہو سمجھ کر قتل کر دے اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ مسلمان تھا۔ اس لیے اس آیت میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز ماری تو عمدن ہی تھی مگر مارنے والے کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ اس ہلکی ہی ضرب سے مر ہی جائے گا۔ تیسری یہ کہ لڑائی وغیرہ یا کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کر مار ڈالے، جیسا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر شہید کر ڈالا تھا۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے کہ کوئی ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کی ضرب سے مارا جائے۔ قتل خطا کے احکام اور اس کے کفارے کی صورتیں یہ ہیں کہ اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک غلام مومن خواہ مرد ہو یا عورت آزاد کرنا ہوگا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا، اور خون بہا یا دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے جو قاتل کے وارث مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے۔ اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو متواتر 2 ماہ کے روزے بھی رکھے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے متواتر روزے رہیں اور اس کی دیت نہیں ہوگی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مومن مقتول کا تعلق کسی ماحد قوم سے ہے تو اس کے وہی احکام ہیں جو پہلی صورت کے ہیں، یعنی ایک غلام آزاد بھی کرنا ہے اور دیت بھی پوری ادا کرنی ہے۔ اور دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹوں کی قیمت، یا 100 اونٹ تو یا پھر 100 اونٹوں کی قیمت، یہ ہے دیت کسی مسلمان کو قتل کرنے کا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، یعنی کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قصداً یعنی جان بوجھ کر قتل کر دے۔ مومن کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو ناحق اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح اس دن یوم النحر کی حرمت تمہارے لیے اس مہینہ اور ذی الحجہ اور اس شہر مکہ میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، کوئی بندہ جب چوری کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور کوئی بندہ جب شراب پیتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، اور نہ کوئی شخص ناحق قتل کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی اس وقت ایمان اس شخص کے اندر سے نکل کر ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جس وقت وہ یہ فعل کر رہا ہو، زنا، چوری، شراب پینا اور کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اور اگر اسی دوران موت آ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہوگا، کہ اس شخص کے اندر ایمان موجود ہی نہیں تھا۔ استغفر اللہ۔ تو ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھا جائے کہ اس وقت ایمان اس شخص کے اندر سے نکل کر ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس عمل میں مصروف رہتا ہے۔ الا خطان، یعنی کسی حالت میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے مارا جائے تو قاتل پر کفارہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 میں سے کسی ایک صورت کے سوا حلال نہیں۔ پہلا قصاص میں، یعنی جان کے بدلے جان،
پھر ہے شادی شدہ بدکار، اس کو بھی رجم کیا جائے گا، اور تیسرا ہے مرتد، یعنی اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا۔ یہ 3 لوگ اس طرح کے ہیں کہ ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ ان تینوں کے علاوہ کسی بھی جان کو قتل کرنا جو ہے، ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقہ قبیلے کی طرف بھیجا، ہم نے صبح سویرے ان پر حملہ کیا، ان کو شکست دی، اور ایسا ہوا کہ میرا اور ایک انصاری آدمی کا حرقہ کے ایک شخص سے سامنا ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو گھیر لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ یہ سنتے ہی انصاری نے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن میں نے بچھا مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ پھر جب ہم اس جنگ سے واپس پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تو نے یہ کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو مار ڈالا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے تو اپنے بچاؤ کے لیے یہ کہا تھا، لیکن آپ بار بار وہی فرماتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ آرزو کی کہ کاش میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، یعنی جب اس طرح کوئی مسلمان غلطی سے مارا جائے تو اس کے 2 حکم ہیں، ایک کفارہ اور دوسرے دیت یعنی خون بہا۔ کفارہ تو یہ ہے کہ مسلمان غلام مرد ہو یا عورت آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو احد اور جوانیہ ایک مقام کا نام ہے کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں جو وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا ہے۔ آخر میں بھی آدمی ہوں، مجھے غصہ آ گیا جیسے دوسروں کو غصہ آتا ہے، سو میں نے اس کو ایک تمانچہ جڑ دیا۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ فعل بہت برا قرار دیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آ۔ چنانچہ میں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر۔ آپ نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، تو اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خاندان حزیل کی 2 عورتیں لڑ پڑی تو ایک نے دوسری کو پتھر مار کر اور اسے اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں یہ جھگڑا پیش ہوا، چنانچہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا لونڈی دینا ہوگی، اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے عاقلہ عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار یعنی عصبہ کے ذمہ دار واجب قرار دیا۔ فرمایا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں قتل عمد کا بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے استغفار بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اتنی سخت سزائیں یکجا ذکر کرنے سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، اور بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو قصداً قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں، مگر سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں قتل یعنی عمد کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ شرک باللہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اور وہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے تو یہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا مسلمان جس نے 100 آدمی قتل کیے تھے،
اس کا واقعہ بھی قتل عمد کی توبہ کے قبول ہو سکنے کی دلیل ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، قاتل کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا، یعنی اس نے بھی تو اس پر ہتھیار اٹھایا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: پہلا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، تیسرا، والدین کی نافرمانی کرنا، چوتھا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اور فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اور اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے۔ ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار و فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں امتیاز نہ تھا، جس کی بنا پر ایک مسلمان ظاہری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا۔ تو کافروں سے لڑائی کے دوران میں یہ مسئلہ پیش آ جاتا کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے، ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے، تو اپنے اسی گمان کی بنیاد پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ چنانچہ ایسے ہی گمان شرعی طور پر غلط تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعے کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا۔ تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے، تو قتل کرنے میں اس بات کا امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ ہاں بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تمہاری زندگی ہی میں کسرا کے خزانے فتح کیے جائیں گے۔ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ خزانے فتح ہوئے اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔